बलराज मेनरा की कहानी। शहर की रात। अभी उसने सिगरेट सुलगाया ही था कि बस आन धमकी। सिगरेट लबों में दबाकर उसने फुटबोर्ड पर कदम रखा तो बस चल पड़ी। जहाजी बस खाली पड़ी थी और कंडक्टर ड्राइवर के पास सबसे अगली सीट पर बैठा हुआ था। कंडक्टर उसकी जानिब बढ़ा तो उसने हिप पॉकेट में हाथ डालकर 35 नए पैसों के सिक्के टटोले। मॉडल टाउन। सिगरेट उसके लबों में कांपा। मिस्टर, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, कंडक्टर ने टिकट पंच करने से पहले कहा। उसने 5 नए पैसों का सिक्का कंडक्टर की तरफ बढ़ाया। बस रोक दीजिए, आई विल गेट डाउन हियर। सिगरेट उसके लबों में कांप रहा था। कंडक्टर के माथे पर बल पड़ गए। उसने हाथ बढ़ाकर तेजी से रस्सी खींची। घंटी जोर से बजी और बस एक झटके से रुक गई। अब क्या मुसीबत है, ड्राइवर की झुंझलाई हुई आवाज आई। वो आखिरी ट्रिप तय करते हुए ड्राइवर की झुंझलाहट से मानूस था। उसने इत्मीनान से एग्जिट की तरफ कदम बढ़ाए। मिस्टर, 5 पैसे का टिकट, कंडक्टर ने पुकारा। उसने कुछ न सुना और बस से उतर गया। बस फिर चल पड़ी। वो स्टेट्समैन बिल्डिंग के पास खड़ा था। फेफड़ों तक सिगरेट का तवील कश खींचते हुए उसने अपने लिए घर का रास्ता तजवीज किया और जैकेट के कॉलर उठाकर कदम बढ़ाए। एक्सचेंज की घड़ी में 11:15 बज रहे थे। शंकर मार्केट दिन भर के हंगामों के बाद खामोश पड़ी थी, मगर ला बोहेम में मध्यम मध्यम बत्तियां जल रही थीं और सामने घटिया किस्म के होटलों में ग्राहकों से निपटने के बाद नौकर लोग खाना खा रहे थे। कनॉट प्लेस का वो हिस्सा ला बोहेम की मध्यम बत्तियों और घटिया किस्म के होटलों में खाना खाते हुए नौकरों के बावजूद वीरान पड़ा था। दिसंबर के वस्त में रात के 11 बजे लोग घरों में बीवियों के पहलू में सो रहे होते हैं। उसने सिगरेट सुलगाया। हमने तो दिन के 11 बजे भी लोगों को यहीं कनॉट प्लेस में सोते देखा है। वो आपो आप मुस्कुरा दिया। उसके कदम बढ़ रहे थे। मिंटो ब्रिज के नीचे वो बेख्तियार ही चिल्ला उठा, निगाम। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी और उसी लम्हे उसने गूंजती हुई तेजो तुंद पुकार सुनी, निगाम। उसका जी चाहा कि पुकार का जवाब दे। अभी वो इरादा बांध ही रहा था कि गरड़ 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 पुल पर से गाड़ी गुजरने लगी। पुल के नीचे कोहराम मचा हुआ था। वो पुल के नीचे से निकल आया और मिंटो रोड की तरफ बढ़ने लगा। मिंटो रोड अंधेरों उजालों में लिपटी हुई थी। 2 रुइया खड़े हुए नीम के पेड़ सो रहे थे और पेड़ों की कतारों के पीछे मरकजी हुकूमत के मुलाजिमों के घर खामोश पड़े थे, गहरे खामोश। हुजूम के शोर और हुजूम की खामोशी में कितनी मुमासिलत है। उसने सिगरेट सुलगाया। ऐसी ही खामोशी रामलीला ग्राउंड में पांव पसारे हुए थी, जैसे निजात के लम्हों से लुत्फ अंदोज हो रही हो। दिन भर के सियासी हंगामे, शोरो गुल, तकरीरें रामलीला ग्राउंड की चौड़ी छाती में दफन थे। रामलीला ग्राउंड के परले किनारे पर आसफ अली रोड की ऊंची इमारतें खामोश खड़ी थीं। उनकी छतों पर न्यून साइन के जलते बुझते इश्तिहारात रोशनी के आंसू बहा रहे थे और उन आंसुओं की रोशनी में संगे मरमर का चबूतरा और उसकी तैयारे के परों की तरह फैली हुई छत ऊंघ रही थी। रात की खामोशी चबूतरे की रौंदी हुई छाती सहला रही थी। भांत भांत की बोलियों वाले सियासी कारकुन जाने कहां सोए हुए थे। उसने चंद कदम उठाए और चबूतरे के सामने खड़ा हो गया। गैर महसूस तौर पर उसने सुना, बैठ जाओ, तकरीर सुनो। भाइयों और बहनों, आज हम यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम पर आफत आन पड़ी है। उसके कान बज रहे थे। सांस लेने में उसे दिक्कत महसूस हुई। उसने सिगरेट सुलगाया। हुजूम, भीड़ भाड़, भीड़ों के गले में बोलते हुए इसका जी भी नहीं घबराता। शायद ये शख्स खुद भी अपने आप में एक हुजूम बन गया है और इकाई टूट गई है। उसने जल्दी जल्दी लंबे लंबे डग भरे और सर्कुलर रोड पर आ गया। सर्कुलर रोड के दाएं किनारे पर अरुण हॉस्पिटल में बत्तियां टिमटिमा रही थीं, उखड़े हुए सांसों की तरह। उसने कैजुअल्टी डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। कैजुअल्टी डिपार्टमेंट के बाहर 3-4 एम्बुलेंस वैन खड़ी थीं और बरामदे में 4-5 आदमी उकड़ू बैठे बीड़ियां पी रहे थे।
اس نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ارے تم نگم، اس سمے؟ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ بیٹھو، پالی ایک کپ چائے لانا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ مسکرایا۔ ایسے ہی، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملے ایک زمانہ ہو گیا ہے۔ تم آج ملنے چلے آئے، اتفاق کی بات ہے، میں آج ہی نائٹ ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ نگم، اور کیا حال ہیں دل ناداں کے؟ بڑا سکون ہے پیارے، شاید اتنا سکون موت کے بس میں بھی نہیں۔ دل ناداں کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ کیا دن تھے اور کیا خواہشیں تھیں۔ تمہاری طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے سوچا بھی نہیں کہ تم ڈیوٹی پر ہوگے یا آف ہوگے۔ تم مل گئے، ہم مل بیٹھے، تم نہ ملتے میں انہی قدموں سے لوٹ جاتا۔ کیا ضروری ہے کہ خواہش کی تکمیل خوشی بن جائے، اور خواہش پوری نہ ہو تو ماتم؟ ماتم یا خوشی از خود کوئی اہم چیز نہیں ہے، اول اور آخر احساس ہے۔ احساس اپنی ذات کا جو حاصل و محرومی سے بے نیاز ہے، جو نہ ذلت محسوس کرتا ہے نہ احسان قبول کرتا ہے، جس کے لیے راستے ٹیڑھے ہیں نہ سیدھے۔ میں بک تو نہیں رہا ڈاکٹر ماتھر میرے؟ ڈاکٹر ماتھر نے کہا۔ تم بے حسی کی منزل پر پہنچ گئے ہو نگم۔ ممکن ہے تم صحیح ہو، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہاری رائے کو جھٹلاؤں۔ میرے لیے تو اب الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں۔ ایک دن میں ٹی ہاؤس میں خالی اس ذہن بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ہربنس اور کرشن بیٹھے ہوئے تھے۔ میری نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور میرے خالی ذہن میں کوئی جذبہ، کوئی خیال پیدا کرنے کے لیے کوشاں تھیں۔ دو صوفے چھوڑ کر نول پوری بیٹھا ہوا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہربنس کی کسی زیادتی کے پیش نظر وہ ہربنس کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اس لیے وہ الگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھی ادھر آؤ۔ تم جانتے ہی ہو میرے اور نول پوری کے تعلقات کو، ایک جان دو قالب تھے ہم کبھی۔ اس دن میرا خالی ذہن میرے لیے نئی زندگی ڈھونڈ لایا۔ بھائی میں جہاں بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں، نہ ہربنس میری توہین کر سکتا ہے نہ نول پوری میری عزت، نہ ہربنس میرا دشمن ہے اور نہ نول پوری میرا دوست۔ میں اپنے آپ میں سب کچھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نول پوری کے پاس اچھی نوکری ہے، اچھی بیوی ہے، وہ 5 بجے آفس سے اٹھتا ہے، 5:30 بجے گھر پہنچ جاتا ہے، 7 بجے ٹی ہاؤس پہنچتا ہے اور پھر 9:30 بجے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اوقات کی یہ ترتیب اس کی ڈومیسٹک ہارمنی قائم کیے ہوئے ہے۔ مجھے پتا ہی نہیں میں کب اٹھتا ہوں، کب سوتا ہوں۔ مر گیا تو کوئی رونے والا بھی نہیں۔ میرے لیے نہ تو نول پوری کی زندگی قابل رشک ہے اور نہ ہی میری اپنی زندگی باعث ندامت۔ میں ہوں اور بس۔ اور نول پوری؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ مجھے نائی کہتا ہے، وہ مجھے چاہے نائی کہے یا موچی، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نائی بھی ہو سکتا ہوں، موچی بھی اور بھنگی بھی، اور اگر میں صاحب اختیار ہو تو آئنسٹائن بھی۔ وہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہجوم ہو سکتا ہے، بھیڑ ہو سکتا ہے، شور غل، ہنگامہ، میں چیں چیں۔ تم مسکرا رہے ہو ماتھر؟ ماتھر نے کہا، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے نگم۔ ارے نہیں بھائی میرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر مجھے سڑک کے پار جانا ہے تو ہری بتی کے سگنل کے سمے بھی جانا ہے، اور اگر نہیں جانا تو لال بتی کے سگنل کے سمے بھی نہیں جانا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ماتھر نے ریسیور اٹھایا۔ کیجوالٹی ڈپارٹمنٹ؟ کہاں؟ کشمیری گیٹ؟ ابھی بھیجتا ہوں۔ پالی، ڈرائیور کو بلاؤ۔ نگم، تم گھر جا رہے ہو؟ ایمبولینس کشمیری گیٹ تک جا رہی ہے، تم وہاں اتر جانا۔ پالی، ڈرائیور کو بلاؤ بھائی۔ اچھا پیارے۔ ڈرائیور کے پاس بیٹھتے ہی اس نے سگریٹ سلگایا۔ چل پیارے، بہت کروٹیں بدل چکے۔ ایمبولینس سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ فیض بازار ویران پڑا تھا۔ اوپر تلے مخلوق سوئی ہوئی تھی۔ سارا بازار دودھیا روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اتنی تیز روشنی میں بھی لوگوں کو نیند آ گئی تھی۔ آزاد پارک اور لال قلعے کا میدان سونا پڑا تھا، روشنی کم تھی۔ لال قلعے کی دیوار بے حسی سے کھڑی تھی۔ خلا میں وائرلیس پولز کی سرخ آنکھیں بنا پلک جھپکائے جانے کیسے تک رہی تھیں۔ کشمیری گیٹ تک وہی سناٹا تھا۔ کشمیری گیٹ کے چوراہے پر ایمبولینس رکی۔ قریب ہی ایک شخص اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا اور ذرا فاصلے پر ایک کار کھڑی تھی۔ اس نے ایمبولینس سے اترتے ہوئے اوندھے منہ پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور سگریٹ سلگایا۔ چلو، اپنا یار ڈاکٹر مصروف رہے گا۔ اس کے قدم شہر کی فصیل سے باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ فصیل سے باہر آنے پر اسے سردی لگی۔
اس نے جیکٹ کا گرا ہوا کالر پھر اٹھا دیا اور آہستہ آہستہ علی پور کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے پاؤں سن ہو رہے تھے اور وہ بوجھل قدم اٹھاتا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ زمین کی ساری ٹھنڈک تلووں سے اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پاؤں کی جانب دیکھا۔ وہی ایک پٹی والی اس کی محبوب چپل اس کے پاؤں میں تھی، مگر چپل کا وجود عدم وجود میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے ہٹا کر گہرا طویل سانس کھینچا۔ اس کے پھیپڑوں میں برف کی ایک لکیر سی کھنچ گئی۔ وہ بھیگے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑایا اور تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ شہر کا یہ علاقہ، شہر کے اس علاقے کی رات خوب تھی۔ سڑک کالی اور چکنی تھی، روشنیاں مدھم تھیں۔ کنارے پر بنی ہوئی کوٹھیاں اور دفتر پرانی وضاقتہ کے تھے اور پیڑ گھنے تھے۔ ہر فرلانگ پر قدرے تیز روشنیوں والے پیٹرول پمپ بنے ہوئے تھے۔ دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اندر پرست کالج کے باہر، جہاں دن بھر چڑیاں چہچہاتی رہتی تھیں اور عقاب پر تولے منتظر رہتے تھے، اب وہاں الو بھی نہیں بول رہے تھے۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ شہر بھی خوب ہے۔ رات کو ہجوم کی خاموشی شہر کی خاموشی بن جاتی ہے، اور دن کو ہجوم کا شور شہر کا شور۔ اولڈ سیکریٹریٹ کے قریب اس کے قدم رک گئے۔ اس کے کانوں کے پاس سے سائیں سے ایک آواز نکل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ فلیگ اسٹاف روڈ کی جانب سے اسے سپاہی کی ٹوپی بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ کون ہے وہاں؟ وہ کھڑا رہا۔ سپاہی قریب آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ آوارگی؟ سپاہی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ راتوں کو گھومنا جرم ہے۔ وہ پھر مسکرایا۔ تو آوارگی جرم ہے؟ سپاہی نے ذرا بوکھلا کر کہا۔ میرے ساتھ چلو، سول لائنز تھانے تک۔ سپاہی نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ پھر مسکرایا۔ چلو۔ سپاہی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے سپاہی کی طرف سگریٹ بڑھایا اور آگے بڑھ گیا۔ علی پور روڈ اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ وہ مال روڈ پر پہنچ گیا اور پھر دھیمے دھیمے کنگز وے۔ قمقموں کی سیدھی زنجیر خلا میں معلق تھی، اور جہاں قمقموں کی زنجیر نیم کے پیڑوں کے جھنڈ کی وجہ سے ٹوٹتی تھی، وہاں اس کا گھر تھا۔ اس نے سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ ایک کار اس کے قریب آن رکی۔ آپ ماڈل ٹاؤن تک چل رہے ہوں تو آئیے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ اس نے سگریٹ کا طویل کش کھینچا۔ کار کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے میں سگریٹ کا شعلہ چمکا۔ ڈونٹ مائنڈ، سگریٹ مت پیجیے۔ کار روک دیجیے۔ آئی ول گیٹ ڈاؤن ہیئر۔ سگریٹ اس کے لبوں میں کانپ رہا تھا۔ کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اتر گیا۔ کار ایک جھٹکے سے تیزی سے چل پڑی۔ اس نے قدم بڑھائے۔ قمقموں کی ٹوٹی ہوئی زنجیر کے پاس، نیم کے پیڑوں کے جھنڈ کے پیچھے، اسے اپنا گھر نظر آ رہا تھا۔